जुज़ है वो बजा ला चुका है या बजा नहीं लाया। अब इसकी दो सूरतें हैं, या तो बाद वाले जुज़ में मसरूफ हो चुका है, मशगूल हो चुका है या नहीं। कहते हैं चुनाचे अगर बाद में आने वाले हिस्से में शुरू नहीं हुआ, यानी हुनूज अज महल आन जुज़ गुज़श्ते न गुज़श्ता, यानी अभी वो वक्त नहीं गुजरा, वो जगह नहीं गुजरी जो है। कहते हैं कि इस सूरत में इसके लिए ज़रूरी है उसी जुज़ के बारे में जिसके बारे में शक है उसी को अंजाम दे। अब इसकी मिसाल लीजिए। कहते हैं मिसाल ये है, अगर सजदे से सर उठाने के बाद, सजदा से सर उठाने के बाद, इससे पहले कि वो दूसरी बाद में आने वाली रकात के लिए खड़ा हो जाए, मसलन दो सजदे के हैं, दूसरा सजदे से सर उठाया, अब ये खड़े होने से पहले पीश अज़ान के बरा रकात बाद बरखीज़न या तशहुद को शुरू करे। बस अभी वो उठा है, अब इसके लिए या तो तशहुद पढ़ना है या फिर ना तशहुद को शुरू किया है और ना ही उठा है, खड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि अब इस हालत में ये शक कर है, शक मी को ना दी, एक सजदे बजाओ उर्दास याद होता, अभी सजदे से उठाया ना, अब ये शक करता है कि अब मैंने अभी एक सजदा अंजाम दिया है या दूसरा सजदा अंजाम दिया। कहते हैं कि अगर चूंकि ना तशहुद शुरू किया है और ना ही क़याम की हालत में आया है, तो कहते हैं इस सूरत में इस सूरत में इसे चाहिए कि एक दूसरा सजदा बजा लाएगा। बस हुक्म यही हुआ कि जिस जुज़ के बारे में शक है, अगर दूसरा जो इसके बाद में आने वाला जुज़ उसमें मसरूफ नहीं हुआ तो उसी जुज़ को बजा लाकर नमाज की आगे सूरत को बढ़ा देगा। लेकिन अगर वो बाद में आने वाले हिस्से में दाखिल हो चुका है, ठीक है, भली अगर बाद दाखिल शुदन दर जुज़ इबादी शक कब है? शक उस वक्त इसे हासिल हुआ है जब तशहुद में, इसी मज़कूरा मिसाल में तशहुद में मसरूफ हो चुका है या क़याम की हालत उसके इख्तियार कर चुका है। अगर ये सूरत है, यानी अज दूसरे लफ्ज़ों में इबारत को देखें, महल से गुजर चुका है। मिसाल के तौर पर कहते हैं, मिसाल के तौर पर तशहुद के पढ़ते वक्त शक किया उसने कि यही पहली मिसाल है, उसी को थोड़ा सा आप चेंज कर दें। कहते हैं कि तशहुद में मसरूफ है, अब ये शक कर रहा है कि मैंने दो सजदे अंजाम दिए हैं या एक सजदा बजा लाया हूं। कहते हैं कि इस शख्स को चाहिए, चूंकि वक्त गुजर चुका है, महल गुजर चुका है, अपने शक की परवाह नहीं करनी चाहिए, इत्ना नहीं करनी चाहिए और नमाज को आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी नमाज सही है। फिर मैं दोबारा दिक्कत से देखिए, नमाज के अज्जा में शक दो किस्में हैं। उसकी अज्जा नमाज में शक की दो किस्में हैं। एक किस्म यह है, या तो उस महल से गुजर चुका है और बाद में आने वाले जुज़ में मसरूफ है, या नहीं गुजरा। अगर बाद में आने वाले जुज़ में मसरूफ है और पहले वाले पीछे वाले जुज़ के बारे में शक कर रहा है, तो इस सूरत में इसकी नमाज सही है। लेकिन अगर पहले वाले जुज़ जो पहले जिसमें शक हासिल हुआ है, वो अभी दूसरे जुज़ में नहीं जा चुका, पहले भी जुज़ में है, यानी अभी उसी हिस्से में ही है, उबूर अज़ महल नहीं किया इसने, महल से नहीं गुजरा, तो इस सूरत में इसे चाहिए कि जिस जुज़ के बारे में शक है दोबारा जाकर उसको बजा लाए। मिसाल इसकी ये है कि अभी तशहुद में भी शामिल नहीं हुआ और खड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर तशहुद में उस वक्त जब मसलन दूसरी रकात है, चौथी रकात है फर्ज करें, तो ज़ाहिर इसको तशहुद पढ़ना है। अगर या तीसरी रकात है, नमाज में मगरिब है, तो ज़ाहिर से तशहुद पढ़ना है। या नहीं, मसलन वो नमाज जो है मसलन उसकी ज़ोहर और असर की है, तो इसका वजीफ़ा ये है कि ये बैठकर क्या करे, तशहुद पढ़े। इसने तशहुद अभी शुरू नहीं किया,
شک ہوا کہ ایک سجدہ بجا لایا ہوں یا دو تھا، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ دوسرا سجدہ بجا لا کر نماز کو جس طرح پڑھی جاتی ہے آخر تک اینڈ پر پہنچائے۔ بے صحت جز میں شک ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ جو میں جز بجا لا چکا، یعنی یہ جانتا ہے کہ ایک حصہ انجام دے چکا ہوں، بجا لا چکا ہوں، لیکن آیا ٹھیک سے بجا لایا ہوں یا ٹھیک سے انجام نہیں دیا میں نے اس جز کو، تو کہتے ہیں اس صورت میں چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ پس بنابراین اسی پر بنا رکھتے ہوئے نماز اس کی صحیح ہے اور نماز کو آگے بڑھائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی نماز کو صحیح سمجھتے ہوئے آخر تک لے جائے گا اور نماز واقعاً اس کی صحیح ہے۔ کب؟ یہ اس صورت میں جب کسی بھی جز کے صحیح بجا لانے کے بارے میں اسے شک حاصل ہو جائے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ رکعات کی تعداد میں شک۔ تھوڑی سی شکوک کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ممکن ہے امتحانات میں بھی سوالات آ جائیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں رکعات کی تعداد کے بارے میں شک ہے۔ اب یہاں ایک عنوان دیا ہے، شک ہائی کہ نماز را باطل نہیں کرنا۔ کچھ شک ایسے ہیں جو نماز کو باطل کرتے ہیں، کچھ شک ایسے ہیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا مورد جو نماز، یعنی ایسا شک جو نماز کو باطل کرتا ہے، وہ یہ ہے، اگر در نماز 2 رکعتی، مثلا نماز صبح ہے یا نماز مغرب ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعتی یا 3 رکعتی، شک کرتا ہے در رکعت، شک در رکعت پیش آید نماز باطل است۔ کہتے ہیں کہ اگر تعداد رکعت میں نماز صبح میں مثلا 2 رکعت نماز ہے نا، اب یہ تعداد میں شک کر رہا ہے کہ پہلی رکعت 2 رکعت ہے یا مثلا دوسری میں ہو یا تیسری میں ہو، تو نماز باطل ہے اس صورت میں۔ یا مغرب کی نماز ہے تو یہی صورت ہے اس کی۔ نمبر 2 اگر نماز گزار شک کرے کہ جو نماز جو رکعت پڑھ چکا ہے وہ 1 ہے یا 1 سے زیادہ، ٹھیک ہے، نماز گزار اگر شک کرتا ہے کہ یہ رکعت خواندے یا بیشتر، نماز اس کی باطل ہے۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ اگر نماز گزار نہ جانتا ہو کہ اصلاً کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی رکعتیں بجا لا چکا ہوں، اگر اصلاً معلوم ہی نہیں ہے اسے، تو اس صورت میں بھی نماز اس کی باطل ہے۔ بس یہ شکوک ایسے تھے جو نماز کو باطل کرا دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 171 پر عنوان بحث ہے وہ شکوک جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جن کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 مستحب نماز میں جب شک ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2 نماز جماعت میں اگر شک ہو تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کی توضیح بعد میں آئے گی، مستحب نماز کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں۔ نمبر 3 پس سلام نماز، سلام نماز کا کہہ چکا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد اگر یہ شک کرے تو اس کی شک کی پرواہ نہیں کرے۔ اگر بعد تمام شدہ نے نماز، یعنی ظاہر ہے جب سلام دے چکا ہے یعنی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے، نماز ختم ہو چکی ہے، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد رکعت میں یا اجزاء میں یا صحت نماز کے بارے میں شک کرے تو لازمی نہیں ہے اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھے۔ یہ پھر دوبارہ کہتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد نماز کے یا اجزاء میں شک کرتا ہے تو بھی نماز صحیح ہے، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر رکعات کے بارے میں شک کرتا ہے تو بھی نماز صحیح ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یا صحت نماز کے بارے میں شک کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ آیا میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس شک کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد اگر پس از گذشت وقت نماز شک کند کہ نماز را خوانده است یا نه، خواندن آن نماز لازم نیست، یعنی عادت تھی ہمیشہ مثلا مقید تھا نماز پڑھنے، پابندی سے نماز ادا کرتا تھا، نماز کا وقت گزر گیا
نماز کے وقت گزرنے کے بعد اس کو شک حاصل ہوا کہ یار میں نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ اس صورت میں نماز پڑھنا ضروری اس کے لیے نہیں ہے. نمبر 5 کثیر الشک کا شک بھی اسی باب سے ہے، یعنی اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب اس کو وضاحت میں یوں کہتے ہیں دیکھیے وہ شخص کسی کے در ایک نماز سے مرتبہ شک ہونا، ایک ہی نماز میں 3 مرتبہ شک کرے تو اسے یا در سے نماز پشت سر ہم شک ہونا، یا 3 نمازوں میں مثلا در نماز ظہر عصر و مغرب ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز صبح میں 3 مرتبہ شک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے کیا کہیں گے کثیر الشک ہے یا نہیں ہے. اصل میں نماز ظہر میں بھی شک کیا، نماز عصر میں بھی شک کیا، نماز مغرب میں بھی شک کیا، تو مجھے کہیں گے کثیر الشک. اور اس کثیر الشک کو چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، نماز کو مثلا آگے پہنچائے گا اور کمپلیٹ کرے گا، نماز اس کی صحیح ہے. صفحہ نمبر 172 پر ایک نقشہ ہے، جدول ہے، یا آپ اسے خاکہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ نقشہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ نقشہ یہ نقشہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے وہ شک لکھا ہے، یعنی کس طرح کا شک ہے، 2 رکعت یا 3 رکعت کے بارے میں. اور اس کے بعد ہے قیام کی حالت میں ہے، اس کے بعد ہے رکوع کی حالت میں ہے، اس کے بعد عنوان ہے جس کا رکوع کے بعد ہے. یہ شک سجدے میں پیش آیا ہے، یا بعد سجدہ در حال نشستے. کہتے ہیں کہ 2 سجدے بجا لانے کے بعد یہ بیٹھا ہے، اس میں اب اس حالت میں اسے شک پیش آ رہا ہے. اس کے بعد آخر میں ایک عنوان ہے جو وظیفہ نماز گزار در مواردی کہ نماز صحیح بھی باشد. یہ چیزیں ہیں. اب اس کے بارے میں حکم بیان کریں گے کہ کیا ہے. سب سے پہلے شک کی کیفیت کیا ہے، یہ کب یہ شک عارض ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں شک 2 اور 3 رکعت کے درمیان میں ہے، بین 2 و یعنی 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت. یہ شک کب آ رہا ہے، یہ قیام کی حالت میں. اگر قیام کی حالت میں 2 اور 3 کے درمیان میں شک ہو، یعنی 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں، تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہی شک 2 اور 3 کے درمیان میں شک ہو، لیکن رکوع کی حالت میں یہ شک پیش آئے تو بھی نماز باطل ہے. اگر یہی شک 2 اور 3 کے درمیان میں رکوع کے بعد شک پیش آتا ہے تو پھر بھی نماز باطل ہے. اور یہی شک یعنی 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر سجدے میں آئے تو پھر بھی نماز باطل ہے. لیکن اگر سجدے بجا لا چکا ہے، بیٹھا ہے، اس صورت میں شک کر رہا ہے کہ 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے. اچھا ایک یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا بنا بر سے گزاشتے کیا کرنا چاہیے. ایسے مصلی کو 2 اور 3 کے درمیان میں شک ہوا، کیا کرنا چاہیے اسے. کہتے ہیں کہ یہ 3 سمجھ کر 3 پر بنا رکھتے ہوئے ایک اور رکعت پڑھے گا اور سلام بجا لائے گا، اور 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر بعنوان نماز احتیاط بجا لائے گا. یہ پہلی صورت تھی جس کے بارے میں بیان ہو. اب آتے ہیں دوسری صورت. وہ کیا ہے، 2 اور 4 کے درمیان میں شک ہے. اسے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں. کہتے ہیں اگر 2 اور 4 کے درمیان میں شک ہو تو محل شک کیا ہے، کس جگہ پر شک کر رہا ہے. کہتے ہیں یہ قیام کی حالت میں شک ہے تو نماز باطل ہے، رکوع میں یہی شک ہے تو نماز باطل ہے، یہی شک رکوع کے بعد ہے تو بھی نماز باطل ہے، یہی شک سجدے میں ہے تو بھی نماز باطل ہے، یہی شک اگر سجدوں کے بعد جب بیٹھا ہے اس جلسہ استراحت میں اگر شک ہے تو نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا کرنا چاہیے، اگر 2 اور 4 کے درمیان میں شک ہو، رکوع کی حالت میں شک ہے تو نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قیام کی حالت میں تو بھی نماز باطل ہے.